होता है कमजोर तबके के लिए, गरीब तबके के लिए। बड़े बड़े डाकुओं को कौन रहम करता है? रहम कर करके तो एनआरओ दे के तो माशरे का बेड़ा गर्क किया हमने। तो उनकी जान की हिफाजत के लिए उन्हें बैरून मुल्क जाना चाहिए। हुकूमत ने उसको अहमियत दी है और हमने कोई उसमें रुकावट या रखना अंदाजी नहीं की। मेरी जाती ओपिनियन पूछेंगे तो बाहर जाना तो बड़ी ज्यादती की बात है। हुकूमत खुद से किसी शख्स को पकड़ के उसका नाम ECL में नहीं डालती। नैब इस केस में मुद्दई है, वो नैब के मुल्ज़म है, नैब की अदालत ने उनको सजा दी है। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब की जो बैरून मुल्क रवानगी है इलाज के लिए। उनका नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट से अभी तक नहीं निकाला गया। वीकेंड से पहले तो यही इत्तलात थी कि लग रहा था कि मंडे तक वो चले जाएंगे, मगर अभी तक लगता है इस पे फैसला नहीं हुआ। मीडिया इत्तलात के मुताबिक हुकूमत ने नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो से जवाब तलब किया था और जो खबरें सामने आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि नैब ने गेंद जो है वो एक दफ़े फिर हुकूमत की कोर्ट में फेंक दिया है। उन्होंने कहा कि ये फैसला जो है मियां नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का या ECL से उनका नाम निकालने का, ये फैसला हुकूमत का है और ये फैसला हुकूमत को ही करना पड़ेगा। वफाकी काबीना जो है वो हतमी फैसला कर सकती है इस हवाले से। और ये जवाब उन्होंने दिया बावजूद इसके कि हुकूमत ने जो मेडिकल रिपोर्ट्स थी और जो सब तफसीलात थी वो नैब की तरफ भेज दी थी। जो कैबिनेट है उसकी जो सब कमेटी है जो डील करती है ये ECL के इशू से, उसका भी इजलास तलब कर दिया गया है। दूसरी तरफ हुकूमत की जो फेडरल कैबिनेट है और फेडरल मिनिस्टर्स हैं, लग रहा है कि वो बहुत खुश नहीं लग रहे इस फैसले से। उनके जो इख्तलाफात हैं वो सामने आ रहे हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने तस्दीक की है इस इख्तलाफ की और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि उनके ख़याल में नवाज शरीफ साहब को बाहर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। मगर माजी में भी इस तरह के कई फ़ैसले हुए हैं और उन फ़ैसले जो अदालतों में हाई प्रोफाइल केसेस थे और उनका नाम ECL में था, तो फ़ैसला इवेंचुअली हुकूमत वक्त को ही करना पड़ता है। 2016 के अंदर परवेज़ मुशर्रफ साहब ने भी जब बैरून मुल्क रवाना वो हुए थे इलाज के लिए, तो उनका जो नाम ECL से निकाला गया था वो हुकूमत ने ही ये फैसला किया था। इन सब इश्यूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब जो सीनियर माहिर कानून हैं और रहनुमा तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अली ज़फ़र साहब, तो ये बताएं कि ये जो इतनी कन्फ्यूजन इस वक्त फैली हुई है, तो इस तरह के जो केसेस होते हैं जिसके अंदर किसी मुल्ज़िम का नाम ECL के ऊपर होता है, तो फैसला हतमी किसके पास है? क्या ये अदालत ने फैसला करना होता है, हुकूमत ने फैसला करना होता है, या जैसे इस केस के अंदर नैब ने रिक्वेस्ट डाली थी तो नैब के पास इख्तियार है ये फैसला करने का? जी देखें, तीनों अदारे किसी ना किसी तरीके से इसमें इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन जो अल्टीमेटली फ़ैसला होता है, जो फाइनल फ़ैसला है कानून के मुताबिक, वो कैबिनेट को ही करना पड़ता है, क्योंकि काबीना ही ECL पे डालती है और काबीना ही ECL से निकालती है। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि बाकी दो अदारे भी रेलेवेंट हैं, वो इसलिए कह रहा हूँ कि कानून ये कहता है कि जब अदालत बेल दे दे, अदालत अगर किसी शख्स को बेल दे दे, चाहे वो अंडर ट्रायल हो या वो उनका कन्विक्शन हो चुकी हो, अगर अदालत बेल दे देगी तो इसका मतलब है कि वो शख्स आज़ाद है, उनके ऊपर किसी किस्म की आप पाबंदी नहीं लगा सकते ECL की जो पाबंदी आप लगा सकते हैं नॉर्मली, क्योंकि ECL की पाबंदी सिर्फ आप उस वक्त लगा सकते हैं अगर अदालत रिक्वेस्ट करे या ऑर्डर करे कि ECL पे डाल दो किसी शख्स को, या कोई एजेंसी जैसा FIA हो गई, नैब हो गई, वो अगर कोई किसी किस्म की रिक्वेस्ट दे हुकूमत को कि आप ECL पे डाल दें। तो अगर अदालत ने खुद ही एक कन्विक्टेड शख्स को बेल दे दी है तो फिर इसमें कानून ये है कि काबीना को फिर ECL पे रखने का कोई बहुत स्पेसिफिक रीज़न चाहिए, कोई बड़ा एक उनको किसी तरह ऐसी कोई एविडेंस आ जाए कि जो शख्स है वो वाकई भाग जाएगा मुल्क से। अगर ऐसी कोई शहादत नहीं है तो फिर अदालत का फ़ैसला यही होता है कि आपको ECL से निकालना है। ये बहुत एक मशहूर केस था जो पहले से जिसने डिसाइड कर चुका है ये। आप अगर वो किताब पढ़ें SM ज़फ़र साहब की मेरे मशहूर मुकदमे, तो उसमें उस केस का बाकायदा जिक्र है और ये बहस हो चुकी है पहले। पता नहीं क्यों आपके
پہلے یہ ڈیبیٹ میں نہیں آیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ایسی ججمنٹ ہے پہلے، اور وہی ججمنٹ لاگو ہوگی نواز شریف صاحب کے کیس میں۔ سر تو یہ جو آج اطلاع آ رہی ہے اور سارے میڈیا پہ چل رہی ہے کہ نیب سے جو صلاح مانگی یا ایڈوائس مانگی حکومت نے، اور نیب نے جو گیند ہے وہ پھینک دیا ہے واپس حکومت کی کورٹ میں، تو کیا ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ بیسکلی نیب نے اعتراض نہیں کیا؟ مطلب کہ انہوں نے کوئی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ انلیس کہ کوئی بہت شہادت آ جائے یا کوئی بہت ایسا ہارڈ کور ایویڈنس آ جائے تو کہ حکومت پہ روکے، تو کیا ہم اس کو اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ نیب نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا کہ فیڈرل حکومت اس طرح کیوں نہیں کر سکتی، یا وہ کیوں نہ نام ہٹائے ای سی ایل سے؟ جی بالکل عارفہ، یہ حکومت نے بالکل اکارڈنگ ٹو دا بک سارا کام کیا ہے۔ جب آپ کسی کو ای سی ایل پہ ڈالتے ہیں تو کوئی ایجنسی ریکویسٹ کرتی ہے، اور یہ پہلے ایک کمیٹی کے پاس جاتا ہے معاملہ، کمیٹی ریکمینڈ کرتی ہے، اور پھر کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے کہ ای سی ایل پہ ڈالنا ہے کہ نہیں۔ اسی طرح جب کسی کو نکالنا ہو تو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا وہ ضمانت پہ عدالت نے اس کو ضمانت دی ہے کہ نہیں۔ اگر ضمانت دے دی ہے تو پھر وہ جو کمیٹی ہے، جو کیبنٹ کی انڈر کمیٹی ہے، وہ لکھتی ہے ایجنسی کو، جس طرح اس کیس میں نیب کو لکھا، اور ان سے کہا کہ آپ کو کوئی آبجیکشن تو نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ایسی بات تو نہیں ہے جو آپ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ شخص واپس نہیں آئے گا۔ تو حکومت نے کی کمیٹی نے درست طور پہ نیب کو پہلے لکھا، نیب کے چیئرمین نے بھی بالکل قانون کے مطابق یہ واپس بھیج دیا کہ ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے، اس کو آپ ایک این او سی کی طرح ہی ٹریٹ کریں۔ اب معاملہ جانا ہے کیبنٹ میں، اور کیبنٹ چونکہ ایک کلیکٹیو باڈی ہوتی ہے، پرائم منسٹر اور باقی جو ان کے منسٹرز ہیں، تو انہوں نے اب میجورٹی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ ای سی ایل پہ رکھنا ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد ایک اور سٹیپ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کیبنٹ کہتی ہے کہ ای سی ایل سے نکال دیں، پھر تو کوئی فرق نہیں پڑتا، نواز شریف صاحب چلے جائیں گے۔ سر اور اس حوالے سے جو تنقید ہوتی ہے سر، یہی جو آپ بار بار بات کریں اور ہائی لائٹ کریں کہ قانون یہ کہتا ہے، مگر یہاں بہت تنقید ہوتی ہے، جب مشرف صاحب کا بھی کیس تھا اور اب نواز شریف صاحب کا بھی، کہ یہ کیسا قانون ہے کہ کسی کو آپ بیل دے دیتے ہیں اور وہ ملک سے باہر جا کے علاج کروا رہے ہیں۔ تو جس کیس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، اگر اس کی بھی کوئی ہمارے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کر لیں۔ جی میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ وہ کیس کی پوری تفصیل جو ہے بڑی ڈیٹیل میں وہ کتاب ایس ایم ظفر صاحب نے لکھی ہوئی ہے، میرے مشہور مقدمے، اس میں اس کا ذکر ہے۔ ایک ملک صاحب ہوتے تھے، ان کو بیل دے دی گئی اور انہیں علاج کے لیے باہر جانا تھا، لیکن ان کو ای سی ایل سے نہیں نکالا گیا، اور یہ کہا گیا کہ چونکہ آپ کو بیل ملی ہے، صرف آپ کو اجازت نہیں عدالت نے دی باہر جانے کی، اس لیے ہم ای سی ایل سے آپ کا نام نہیں نکالیں گے۔ انہوں نے عدالت سے رجوع کیا، تو عدالت نے یہ کہا کہ جب ایک بار کسی شخص کو ہم نے نہیں منع کیا کہ ای سی ایل پہ ان کو ڈالیں، ہم نے ان کا پاسپورٹ نہیں رکھا، ہم نے بیل دے دی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی طرح آزاد ہیں، جدھر مرضی جائیں وہ، جس طرح کہ ایک عام شہری ہوتا ہے۔ صرف ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ عدالت میں جب عدالت ان کو بلائے تو وہ پیش ہو جائیں۔ تو یہ فیصلہ ایک ہے، اگر اس فیصلے کو آپ دیکھیں اور اس کو اس کیس پہ اپلائی کریں تو میرا خیال ہے یہ کافی واضح ہو جائے گا کہ قانون کیا کہتا ہے۔ جی علی ظفر صاحب، ویری کوئکلی، وی ہیو جسٹ ویری لٹل ٹائم لیفٹ۔ اب اس کے بعد مگر یہ کنڈیشن رہے گی نواز شریف صاحب پہ کہ 8 ہفتے میں انہوں نے واپس آنا ہے، یا وہ وہاں باہر سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹو دا پنجاب گورنمنٹ فردر ایکسٹینشن کے لیے اپنی بیل میں؟ دیکھیں یہ بڑا ایک کروشل سوال ہے، اور یہ آئی تھنک یہی اہم چیز ہے، کیا وہ جب عدالت 8 ہفتے بعد بلائے گی بیل کے لیے تو کیا وہ ان کو پیش نہیں ہوں گے وہ، یا وہ نہیں آ سکیں گے، تو اس پہ عدالت کیا کرے گی؟ عدالت کے پاس 2 چوائسز ہوں گی میرے خیال کے مطابق۔ سر بٹ عدالت نے تو کہا ہے کہ 8 ہفتے کے بعد اگر انہیں ایکسٹینشن چاہیے ہوگی تو وہ پنجاب حکومت سے رجوع کریں، عدالت کے پاس واپس نہ آئیں۔ جی اگر عدالت نے بلایا، میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اگر عدالت نے ان کو نہیں بلایا تو پھر تو یہ حکومت دیکھے گی دوبارہ کہ کیا واقعی ہی ان کو وہاں علاج کے لیے مزید ٹائم چاہیے کہ نہیں۔ لیکن امپورٹنٹ اہم چیز یہ ہے کہ اگر عدالت کسی وقت بلاتی ہے تو پھر ان کو آنا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں آتے تو پھر وہ عدالت کی ایک طرح سے ایک اور خلاف ورزی کریں گے اپنے بیل آرڈر کی، اور ان کے خلاف کارروائی کر سکتی ہے حکومت، اور کورٹ بھی کنٹیمپٹ کے تحت اور اپنے باقی اختیارات کے تحت۔ لیکن یہ گولڈن کویسچن یہی ہے
اور یہی ECL پہ ڈالنے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ شک یہ ہوتا ہے کہ انسان جو چلا گیا ہے باہر ملک سے وہ واپس کورٹ کی عدالت کی جو ہے کاروائی اس کو فیس کرنے کے لیے واپس نہیں آئے گا. یہ ایک بہت بہت شکریہ بیرسٹر علی ظفر صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کا جو دھرنا ہے وہ جاری ہے، اور جو جماعت ہے اب اس حوالے سے تازہ ترین کیا فیصلے کر رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین، پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے آزادی مارچ کے حوالے سے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ ابھی تک بیٹھے تو ہوئے ہیں دھرنے کے اندر، مگر لگ رہا ہے کہ اب وہ فیصلہ کر رہے ہیں کوئی نئی اسٹریٹجی اپنانے کا. ان کا اسی حوالے سے جماعت کا اپنا مشاورتی اجلاس ہوا جس کے اندر انہوں نے آئندہ کے لاہ عمل پر مشاورت کی، اور اس حوالے سے جب یہ میٹنگ ہوئی تو ان کی جو صوبائی اور ضلعی قیادت تھی وہ بھی شریک تھی اس میٹنگ کے اندر. اور یہ جو میٹنگ ہے یہ ابھی آج کے لیے صرف ختم ہوئی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ دوبارہ پھر مشاورت ہوگی اور فائنل فیصلہ کیا جائے گا. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے جو رہنما ہے عبدالغفور حیدری، ان کا کہنا ہے کہ آزادی مارچ کو اب پورے ملک میں پھیلانے کے حوالے سے وہ سوچ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے انہوں نے اپوزیشن جماعتوں کی تجویزوں پر بھی غور کیا ہے. اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید حسین صاحب جو نمائندہ ہیں ڈان نیوز اسلام آباد کے. ویلکم ٹو دا شو. جی سر، تو پھر بتائیں کیا فیصلے کر رہے ہیں مولانا صاحب؟ بیٹھے ہیں، جانے کو تیار ہیں، کچھ سارے ملک میں اپنی پھیلانے لگے ہیں، کیا اب انہوں نے ارادہ کیا ہے؟ اس وقت جو ان کا پلان بن رہا ہے وہ پلان بی اس کو نام دے رہے ہیں، اور اس پلان بی میں جو ہے وہ جیسے کہ پہلے راہبر کمیٹی نے بھی کہا تھا کہ ہم اب شفٹ کر رہے ہیں پلان بی کی جانب. تو پلان بی ان کا یہ ہے کہ جو پورے ملک کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان کو بلاک کیا جائے، جس میں وہ شاہراہیں بالخصوص جہاں سے تجارتی سرگرمیاں کی جاتی ہیں پورے ملک میں ان کو بند کرنے کا ان کا پلان ہے. تو آج جو اجلاس تھا اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی صدارت میں جو مرکزی مجلس عاملہ کے اراکین تھے وہ اس میں شامل تھے، اور اس کے ساتھ چاروں صوبوں کے جو امیر تھے وہ ان کے ساتھ اجلاس میں شامل تھے. تو انہوں نے کافی طویل ٹائم تک یہ ڈسکشن کی کہ کس طریقے سے ہم اس پلان بی کو امپلیمنٹ کریں گے پورے ملک میں. تو سر کیا اس سے ہم یہ سمجھیں کہ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ دھرنا ختم کرنا ہے اور پلان بی کی طرف جانا ہے، یا ابھی وہ فیصلہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا پلان بی کی طرف جائیں یا نہ جائیں؟ جی، پلان بی جو ہے وہ اسے پیپر پر لا چکے ہیں. جو آپ کو بتائیں اب اس کو امپلیمنٹ کس طریقے سے کرنا ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے. صحیح. اور وہ امپلیمنٹیشن کے لیے کیونکہ رابر کمیٹی بھی انہیں ریکمینڈ کر چکی ہے کہ پلان بی جس میں شاہراہیں اور لاک ڈاؤن کرنے کے حوالے سے پورا بیسکلی اب وہ مطلب کہ ریبر کمیٹی نے بھی ان کو مشورہ دے دیا کہ آپ دھرنا ریپ اپ کر دیں. جی اس کو ان ادر ورڈز آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ریپ اپ کریں. اور ہمیں جو ذرائع نے بتایا ہے کہ جو کشمیر ہائی وے پر جو دھرنا ہے یہ اس میں سے بہت سارے جو اس کے شرکا ہیں ان کو موو کر دیا جائے گا صوبوں کی جانب، اور جو مرکزی شاہراہیں بند کی جائیں گی تو وہاں پر ان کو منتقل کیا جائے گا تاکہ جو سرگرمیاں ہیں تجارتی سرگرمیاں اس کو متاثر کیا جا سکے اور ملک میں گورنمنٹ کو ایک ٹف ٹائم دیا جا سکے. تو سر یہ کیا اب آفیشلی اناؤنس کریں گے مولانا صاحب کسی اسپیچ میں یا کچھ، یا یہ اس طرح کی چیز ہے کہ یہاں بھی لوگ بیٹھے رہیں گے اور آہستہ آہستہ ان کو ہلانا شروع کر دیں گے، اور پھر کس طرح وہ آفیشیل اناؤنسمنٹ کوئی ہوگی کہ ہم اب آج دھرنا بند کر رہے ہیں، ہم سارے ملک کے اندر شفٹ ہو رہے ہیں یا اپنی احتجاج کو لے کے جا رہے ہیں پلان بی کو؟ کس طرح کوئی انہوں نے اسٹریٹجی ورک آؤٹ کی ہے؟ بالکل اس حوالے سے انہوں نے کل بھی ایک اجلاس طلب کیا ہوا ہے، اور وہ اجلاس نماز ظہر کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کی رہائش گاہ پر ہوگا، اور اس میں یہی چیزیں طے کرنی ہیں انہوں نے کہ جو صوبائی امیر ہیں وہ کل حتمی رپورٹ پیش کریں گے مولانا صاحب کو کہ وہ ان کے پاس کیا وسائل ہیں، کتنے کارکن ہیں، اور کس طریقے سے وہ جو شاہراہیں ہیں انہیں بند کر سکتے ہیں. تو اس حوالے سے جب وہ رپورٹ پیش کر دیں گے تو اس کے بعد ممکنہ طور پر مولانا صاحب کل رات کو جب وہ خطاب کریں گے جلسہ گاہ میں آ کر تو ممکنہ طور پر کل رات کو وہ یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ اب ہم پلان بی کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ پلان بی کب سے امپلیمنٹ ہوگا اس کی بھی وہ بھی بتائیں گے. سر تو یہ بتائیں کہ پچھلے گزشتہ کچھ دنوں کے اندر کیا حکومت اور کمیٹی ہے مذاکراتی کمیٹی اس سے کوئی ملاقاتیں کی ہیں، چودھری پرویز الہی سے کوئی گفتگو کی ہے، یا مولانا صاحب نے بالکل مطلب کہ حکومت کی طرف دیکھنا چھوڑ دیا ہے؟ دیکھیے
ایک مذاکراتی ٹیم جو گورنمنٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی اس سے کوئی 4 یا 5 دفعہ ملاقات ہوئی ہے رابر کمیٹی کی اور ان کی بگننگ آف نیکسٹ لاسٹ ویک تھی، اور اس میں بالخصوص جو ابتدائی جو ملاقاتیں تھیں اس میں دھرنے کا جو جگہ تھی اس کا تعین اور پھر ایک ایگریمنٹ سائن کیا گیا، اس حوالے سے وہ ساری چیزیں منظر عام پر بھی آئیں. اس کے بعد پھر جو مذاکراتی ٹیم تھی اس کے ساتھ ایک ڈیڈ لاک سامنے آیا جس پہ پرویز خٹک صاحب نے خود کہا کہ اب ڈیڈ لاک کا شکار ہو چکی ہے. اس وقت جو ہے وہ چودھری برادران نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا، پھر انہوں نے ملاقاتیں کی. 48 گھنٹوں میں انہوں نے 4 ملاقاتیں کی مولانا صاحب سے. مولانا صاحب خود بھی ان کے گھر گئے اور بٹ ادھر سے بھی کچھ نکلا نہیں، کچھ صورتحال آگے بڑھی نہیں اس طرح سے کہ ڈیڈ لاک آیا. سر ویری کوئکلی آئی ایم رننگ آؤٹ آف ٹائم. جو اس وقت پارٹیسپینٹس ہیں دھرنے کے اندر بیٹھے، کیا ان کے اندر کوئی کمی ہوئی ہے، تبدیلی ہوئی ہے، یا وہ جتنے لوگ آئے تھے پہلے دن اتنے ہی ہیں ابھی وہاں؟ دیکھیے جو تعداد ہے وہ وقتاً فوقتاً بڑھتی رہتی ہے. اب جیسا کہ سیرت النبی کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تو کارکن زیادہ تعداد میں تھے، اور جیسا کہ موسم تبدیل ہوا ہے، سرد موسم ہو گیا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی لوگ شام میں جو ہے وہ کم وہاں نظر آتے ہیں. زیادہ تر لوگ خیموں میں رہتے ہیں. ابھی بھی وہاں پر اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی کہ مولانا صاحب خطاب کریں گے اور دوسرے جو اراکین خطاب کر رہے ہیں تو تمام لوگ اپنے خیموں سے نکل کر پنڈال میں آ جائیں. تو بیشتر لوگ اپنے خیموں میں رہ کے وہ خطابات سنتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ تعداد ایک کم نظر آتی ہے. تو اس وجہ سے تعداد جو ہے وہ موسم کی وجہ سے بھی، تھوڑی سختی کی وجہ سے بھی کم ہو رہی ہے. لیکن جو ہم وہاں پر پنڈال میں گئے، کارکنوں سے بات کی، انہوں نے یہی کہا کہ جب تک ہمارے قائد، ہمارے جو امیر جمعیت ہیں وہ نیکسٹ کوئی پلان اناؤنس نہیں کرتے تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. بہت بہت شکریہ جاوید صاحب، آپ سے بات کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بابری مسجد کے حوالے سے جو بھارتی سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے بابری مسجد کے حوالے سے جو تنازع جس کے اوپر بھارتی سپریم کورٹ نے آخرکار فیصلہ کر دیا ہے. فیصلے کے اندر سپریم کورٹ نے کہا، یہ قرار دیا ہے کہ تقریباً 500 سال سے جاری جو یہ تنازع تھا اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ مسجد کی تعمیر سے پہلے لگ رہا ہے کہ یہاں رام کی جنم بھومی موجود تھی، اس کے آثار ملے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بابری مسجد کے زیر زمین جو سٹرکچر ہے وہ کسی طور سے بھی اسلامی یا بلڈنگ یا تعمیرات کے اس میں کوئی شواہد یا ثبوت نہیں ملے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب بابری مسجد کو کسی اور جگہ پہ تعمیر کرنا چاہیے، اور اسی حوالے سے انہوں نے حکومت سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کوئی ایک خالی پلاٹ جو ہے وہ اس کے لیے ایلوکیٹ کر دے جس کے اوپر اب وہ مسجد کو تعمیر کرے. اور ساتھ میں انہوں نے یہی کہا ہے کہ جو اوریجنل سائٹ ہے اس کے اوپر ہندو سٹرکچر جو ہے وہ کھڑا کیا جانا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ مگر یہ فیصلہ کرتے ہوئے ساتھ میں عدالت نے یہ بھی مانا کہ 6 دسمبر 1992 کو بابری مسجد کے اوپر جو ہندو انتہا پسندوں نے حملہ کیا تھا اور اس سٹرکچر کو گرایا تھا وہ ایک غیر قانونی حملہ تھا. مگر پھر بھی انہوں نے فیصلہ یہی کیا ہے کہ جو مسجد ہے اس کو ایک الگ جگہ پہ بنانا چاہیے. اس ججمنٹ جب یہ سامنے آئی تو بھارتی مسلمانوں کی طرف سے ایک شدید رد عمل سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ ان کے خیال میں یہ ایشو جو تھا یہ زمین کے لیے نہیں تھا بلکہ ان کے قانونی حقائق کے لیے تھا. اس ایشو کے اوپر بات کرنے کے ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال صوفی صاحب جو ایک ماہر ہیں انٹرنیشنل لاء کے. ویلکم ٹو دی شو احمد صاحب. سر اب کیا کہیں، اب آپ شروع کریں کہ وٹ ڈو یو تھنک آف دس ججمنٹ؟ یہ کیا ایکسپیکٹڈ تھی ون، اور دوسری ایز اے لائر ہاؤ ڈو یو ویو دس ججمنٹ؟ ایک تو یہ کہ یہ ایکسپیکٹڈ تھی کافی حد تک. اچھا. جو ٹرینڈ انڈیا میں خاص طور پہ اب نظر آ رہا ہے اور اس حوالے سے یہ توقع تھا. آپ آرٹیکل 370 کی بھی آپ نے پٹیشنز دیکھی. ایک زمانے میں سپریم کورٹ آف انڈیا نے آرٹیکل 370 کو اپ ہولڈ کیا اور اب اسی آرٹیکل پر وہ سن رہا ہے، اور ایک ڈرفٹ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے. یہی ڈرفٹ ہمیں اس کیس میں بھی نظر آ رہی تھی کہ دلی ہائی کورٹ تک یہ کیس جو ہے یہ ریکگنائز کرتا ہے کہ جوائنٹ پوزیشن ہے ہندوؤں کا مسلمانوں کا. دلی ہائی کورٹ کی سر کب آئی تھی ججمنٹ؟ یہ کچھ سال پہلے، کوئی 8-9 سال پہلے آئی تھی. الہ آباد ہائی کورٹ کی، سوری. اور اس میں انہوں نے ہائی کورٹ میں یہ ہولڈ کیا کہ یہ جوائنٹ پوزیشن میں ہے، لہذا جوائنٹ ٹائٹل کے طور پر ہم اسے لیں گے. اور آرٹیکل 110 آف دی ایویڈنس ایکٹ جو انڈیا کا ہے اس کی انٹرپریٹیشن پہ ریلائی کر کے انہوں نے کہا کہ چونکہ دونوں پوزیشن میں ہیں اور یہ ایک ایکسرسائز ہے کہ فگر آؤٹ کرنا کہ کس کا پوزیشن قبل از تاریخ ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس بنیاد پر یہ ہم ان تینوں پارٹیز کو دیتے ہیں جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شامل تھے. سپریم کورٹ آف انڈیا نے اس کو بالکل ڈفرینٹ طریقے سے دیکھا.
اور انہوں نے ایفیکٹولی مسلمانوں کو آؤٹ کر دیا, آؤٹسٹر کر دیا ان کا. اس کے ایک تو سیاسی مضمرات ہیں بڑے سیریس قسم کے, اور جو انسیکیورٹی جو مائنورٹیز کو انڈیا میں اس ججمنٹ کے بعد فیل ہوگی, اس کی پولیٹیکل کاسٹ ہے, اور اس کی گلوبل کاسٹ بھی ہو سکتی ہے انفارچونیٹلی. اگر وہاں پر سینٹیمنٹ رائز کرتا ہے اور وہ سینٹیمنٹ باقی دنیا کے ایریاز میں بھی پھیلتا ہے, تو اس ججمنٹ کی کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. سر اسی حوالے سے یہ جو بات آپ نے بہت کلیریفائی کر دی, کیونکہ کل بہت تنقید ہو رہی تھی اس حوالے سے جب یہ ججمنٹ آئی کہ یہ ٹائٹل انہوں نے کیوں ڈیسائیڈ کیا, بٹ جو آپ کی باتوں سے ہے وہ یہ کہ دی ایشو واز اباؤٹ دا ٹائٹل, جو کیس تھا وہ ٹائٹل کے بارے میں تھا. اور جو میں کیونکہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ حملہ جو تھا وہ غیر قانونی تھا, مگر اس کے اوپر انہوں نے آگے کچھ نہیں کہا. ان کا فوکس صرف زمین کے حصے پہ رہا. مختلف ایونٹس ہوتے رہے ہیں اور مختلف پارٹیز سوٹس فائل کرتی رہی ہیں. کسی نے کہا سوٹ فائل کیا 30 سال پہلے, جی مجھے کم از کم رائٹ دیا جائے کہ میں یہاں عبادت کر سکوں, اس کو وہ گرانٹ ہو گیا. کسی نے جب وہ مندر گرایا تو اس پر ایف آئی آر کٹی, وہ سیپریٹ چلتا رہا. لیکن یہ والا جو میٹر تھا اس میں ہولسٹکلی اس کو ایڈریس کرنا تھا. اس میں جو ایشوز آ رہے تھے وہ ٹائٹل, ایڈورس پوزیشن آف لا آف لمیٹیشن کے تھے. ایک کیس اگر یہ کہا جاتا ہے کہ 500 سال پرانا قبضہ تھا, چاہے مسلمانوں کا تھا یا ہندوؤں کا تھا, لا آف لمیٹیشن نام کی بھی کوئی چیز ہے کہ آپ کس وقت اس ایشو کو ریز کرتے ہیں, اور وہ لا آف لمیٹیشن اپلائی کرے گا نہیں, اس کو بھی سپریم کورٹ نے سرکمنٹ کیا. بالکل, کیونکہ وہ تو چلے گئے دیکھنے کے کہ نیچے جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے, اور اس کے بیسس پہ انہوں نے فیصلہ کیا. جب آپ 1947 سے پہلے گورنمنٹ پراپرٹیز کا ایکسپلور کریں گے نا ٹائٹل, ہم ہمیشہ کنٹروورسی کا شکار ہوں گے. پرائیویٹ پراپرٹی کا ٹائٹل آپ 47 سے پہلے لے کے جا سکتے ہیں. میرے گریٹ گرینڈ فادر 1922 میں, یہ ان کی گرداوری, یہ ان کی جمع بندی وغیرہ. بٹ جو گورنمنٹ پراپرٹیز ہوتی ہیں, ماسک, ریلوے اسٹیشنز, مندر وغیرہ وغیرہ, ان کا ٹائٹل شروع ہوتا ہے جب ریاست قائم ہوتی ہے. 47 میں جب انڈیا بنا تو اس وقت جو صورتحال ہے دیٹ از دا کٹنگ پوائنٹ. ورنہ تو آپ بیکورڈز ان ٹائم جانا چاہیں تو آپ کئی سو سال جا کر ہر چیز کو کوشچن کر دیں. یہ قانون ہے یا لیگل پریسیڈنٹ ہے کہ 1947 ایک لیگل آرگیومنٹ ہے کہ جب ایک ریاست بنتی ہے تو تمام ریاست کے ایسٹس اس کو ڈیم ٹو ہیو بین ٹرانسفرڈ, ایکوائر کر لیتی ہے. صحیح, بٹ وہ 1947 سے شروع ہوتا ہے, چاہے پاکستان ہو چاہے. تو اگر 1947 سے آنورڈز آپ دیکھتے تو مسلمانوں کے حق میں ہی کیس جا رہا تھا. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس طرح کے اور بھی کیسز ہیں بھارت کے اندر جس کے اندر یہی بحث چل رہی ہے کہ مسجد تھی یا مندر تھا, کس کو کس چیز میں کنورٹ کیا گیا. دس ول ناؤ سیٹ اے لیگل پریسیڈنٹ فار آل دوز کیسز. لیگل پریسیڈنٹ کے علاوہ اٹ ول empower people to resort to force to defend their positions. لیگل پریسیڈنٹ تو بنا, وہ تو طے ہے کہ اس پہ بے شمار لٹیگیشن جائے گی. لیکن جہاں بھی لوگوں کو ٹینٹیٹو فیئر ہوگا اپنے ٹائٹل کے بارے میں, چاہے وہ مسجد ہے یا مندر ہے پورے ہندوستان میں, وہ دے ول گو انٹو اے ویری یوز آف فورس اپروچ میں چلے جائیں گے. کیونکہ یوز آف فورس ان کو لگے گا کہ ہمارا ٹائٹل ٹینٹیٹو ہے تو ہم نے اب ڈرا کر دھمکا کر اپنے ٹائٹل کو اسرٹ کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں ڈرا کر دھمکا کے, مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہی جو ججمنٹ میں کہ گرا دو اس اسٹرکچر کو, کیونکہ کورٹ نے کہا کہ غلط گرایا مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اس کی جو ٹائمنگ, اب اویسی صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی, باقی ہم مسلمانوں کی جو اسٹیٹمنٹس فالو کر رہے ہیں, کمپلیٹ ڈیسپریشن ہے, کمپلیٹ ایک اینگوش ہے, غصہ ہے. یہ غصہ کس چیز میں کنورٹ ہوگا, دیٹ از سم تھنگ دیٹ دی گورنمنٹ آف انڈیا نیڈس ٹو بی اویئر آف, اینڈ آلسو دی انٹرنیشنل کمیونٹی. دیٹ از وائی دے شوڈ برنگ دس ایشو اپ کہ بھئی ہندوستان کو جو ICCPR ریٹیفائی کیا ہوا ہے, کانویننٹ آن سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس ریٹیفائی کیا ہوا ہے, مائنورٹیز کی پروٹیکشن آپ پہ واجب ہے. یہ تو ایکٹ آف اسٹیٹ ہو گیا کہ ریاست کے ایک ادارے کے اقدام سے مائنورٹی کے حقوق سلب ہوئے بیکاز آف ہز فلاڈ فریم ورک. تو آئی تھنک پاکستان کین برنگ دس ایشو اپ. بہت بہت شکریہ احمد صاحب, آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے بلوچستان یونیورسٹی کے حوالے سے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم ذکر کریں گے بلوچستان یونیورسٹی کا, جہاں انتظامیہ نے ایک نیا فیصلہ کیا ہے کہ جو سارے طالب علم ہیں ان کو یونیفارم پہننا چاہیے. یہ یونیفارم جو ہے یہ لازمی قرار دے دیا ہے. یونیورسٹی رجسٹرار کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن سامنے آیا ہے اس نے کہا ہے کہ 1 مارچ سے تمام جو طلباء ہیں وہ یونیفارم پہنیں گے, اور یہ یونیفارم جو ہے شہر کے اندر ایک مخصوص دکان سے ہی خریدا جائے گا. اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سید علی صاحب جو بیورو چیف ہیں ڈان نیوز کوئٹہ. ویلکم ٹو دا شو سید علی شاہ.
بہت شکریہ عارفہ جی سر، تو بتائیں کہ یہ کیا نیا فیصلہ کیا ہے، یہ کب سے ہونے لگا کہ یونیورسٹی کے اندر بھی یونیفارم؟ دیکھیں 14 اکتوبر کو آپ نے دیکھا کہ بلوچستان یونیورسٹی کے حوالے سے ایک ہیرسمنٹ سکینڈل جو ہے وہ منظر عام پہ آیا، اور اس پہ آپ نے دیکھا کہ کافی میڈیا رپورٹس بھی آئے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لیا. بلوچستان ہائی کورٹ کے نوٹس کے نتیجے میں FIA کے جو حکام تھے وہ 2 ماہ تک تحقیقات کرتے رہے. گزشتہ روز جب بلوچستان ہائی کورٹ میں بلوچستان یونیورسٹی سکینڈل کی سماعت ہوئی تو اس کے دوران بلوچستان ہائی کورٹ نے یہی سجیسٹ کیا کہ جتنے بھی طلباء اور طالبات ہیں ان کے لیے یونیفارم کا بندوبست ہونا چاہیے، تاکہ یونیورسٹی کے اندر کوئی آؤٹ سائڈر جو ہے اگر وہ داخل ہو، ظاہر لوگوں کے کام ہوتے ہیں، اگر وہ آ بھی جائیں تو کم از کم یونیورسٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ تمیز کر سکیں گے. جبکہ ہمیں یہ بھی بہت ساری انفارمیشن ملی ہے، یہاں اسلام آباد کے اندر جو سینٹ کی ہیومن رائٹس کمیٹی تھی اس میں بھی جو بلوچستان یونیورسٹی کے طلباء اور فیکلٹی ممبرز بھی آئے تھے اور انہوں نے بھی بات کی تھی. انہوں نے کہا تھا سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے، تو اس کے اندر پھر یونیفارم کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے؟ میرے خیال میں یہ کاسمیٹک چینجز ہیں، خاص کر جو ہراسمنٹ سکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بعد یونیورسٹی انتظامیہ نے اس طرح کے کچھ اقدامات کیے ہیں. ویسے بھی اگر کوئٹہ شہر میں دیکھا جائے بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی اینڈ مینجمنٹ سائنسز ہے، بیوٹم جس سے کہا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی ہے، وہاں پر یونیفارم ہے. میرے خیال میں وہ ڈسپلن کے حوالے سے یہ آپ کی بات ٹھیک ہے. یونیورسٹی جو ہے وہ تو ڈیبیٹ کی جگہ ہے، ریسرچ کا وہ ہے مقام ہے، وہاں پہ ریسرچ ہونا چاہیے، ڈیبیٹ ہونا چاہیے. یونیفارمز تو یقیناً اسکولوں میں ہوتے ہیں، لیکن سب سے جو امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ خاص کر اس ہراسمنٹ جو اسکینڈل سامنے آیا ہے اس کے بعد جتنی بھی یہاں پہ طلباء اور طالبات، تو بیسکلی کیونکہ اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا یونیورسٹی کو، تو انہوں نے سوچا ہم کچھ کر کے دکھانا چاہتے ہیں، اس لیے اور کچھ نہیں تو ابھی یونیفارم انٹروڈیوس کر دیں. میرے خیال میں یہ سارے کاسمیٹک چینجز ہیں. تو سر یہ بتائیں کہ یہ جو ایک ہی دکان سے انہوں نے اعلان کیا کہ آپ خرید سکتے ہیں یونیفارم، کیا باقی جو آپ نے جگہوں کا ذکر کیا کہ وہاں بھی یونیفارم استعمال کیا جاتا ہے اور طلباء کے لیے کمپلسری ہے، کیا ان کے لیے بھی ایک ہی دکان بتائی جاتی ہے؟ کیا وہ ایسا نہیں کر سکتے کہ گھر سے بنا لیں اپنے؟ نہیں، ان کے لیے کوئی ایک دکان نہیں. یہ ایک عجیب بات ہے کہ آپ نے ایک ہی دکان جو کوئٹہ کے علاقے جنار روڈ پہ واقع ہے، جتنے بھی طلباء اور طالبات ہیں ان سے یہی کہا گیا ہے کہ آپ وہیں سے خریدیں. یہ میرے خیال میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ویسے اگر بلوچستان یونیورسٹی کو دیکھا جائے، اٹ از مدر آف آل ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان بلوچستان. میرے خیال میں بلوچستان کی جتنی پولیٹیکل کلاس ہے، انٹیلیجنسیا ہے، سول سوسائٹی ہے، ڈاکٹرز ہے، جرنلسٹ ہے، وہ سارے اسی یونیورسٹی سے نکلے ہیں. میرے خیال میں کاسمیٹک چینجز ضرور کریں. تو سر یہ بتائیں کہ کیا جو طلباء ہیں اور ان کے ماں باپ ہیں، کیا ان کا کیا رد عمل آیا ہے اس نوٹیفیکیشن پہ؟ کیا وہ سچ مچ خوش ہیں یا کوئی انہوں نے کہا ہے سوال اٹھائے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیے سوالات اٹھائے ہیں. بلوچستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں، طلباء تنظیمیں ہیں یا والدین ہیں، ان سب نے سوالات اٹھائے ہیں اور انہوں نے یہی مطالبہ کیا. ایک تو یہ ایک دکان والی بات، یہ ایک عجیب بات ہے، یہ بیانڈ امیجنیشن ہے. لیکن اس کے علاوہ میرے خیال میں بلوچستان یونیورسٹی میں اس وقت فیکلٹی کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر بلوچستان یونیورسٹی کے اندر جو ماحول ہے وہ بہتر ہوا ہے. نئے وائس چانسلر کے آنے کے بعد میرے خیال میں اس نے کچھ اقدامات کیے ہیں جس سے تھوڑا بہت پیرنٹس کا، طلباء اور طالبات کا جو اعتماد ہے وہ بھی بہت حد تک بحال ہو چکا ہے. لیکن میرے خیال میں جو یونیفارم والا مسئلہ ہے، آپ نے ٹھیک کہا، یونیورسٹی تو ریسرچ کی جگہ ہے، ڈیبیٹ کی جگہ ہے، یہ تو اسکولوں میں ہوتا ہے. یونیفارم دنیا بہت آگے نکل چکی ہے. میرے خیال میں اب ہمیں یونیفارم سے اس طرح کی جو کاسمیٹک جو اقدامات ہیں ان سے آگے نکل کے ہمیں بات کرنی چاہیے، اور پھر خاص کر بلوچستان یونیورسٹی اور سوچنا چاہیے کہ اور کیا کیا جا سکتا ہے طالب علموں کو اگر محفوظ کرنا ہے یا ان کو سیکیورٹی دینی ہے. شاید صرف یونیفارم یا کپڑے تبدیل کرنے سے یہ نہ ہو. بہت بہت شکریہ سید علی شاہ نے ہم سے بات کی. ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دی سیم ٹائم.